बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नाम नहाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसला आने के 36 घंटों के अंदर दो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर इस वक्त पेशावर के दौरे पर हैं। अहम तरीन मुलाकातें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की सीनियर सियासतदान चौधरी निसार के साथ मुलाकात की खबरें हैं। क्या पैगाम दिया गया उन्हें? क्या चौधरी निसार एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत में एंट्री देने जा रहे हैं? कैदी नंबर 804 इमरान खान को माइनस करने की साजिश कैसे और क्यों कर नाकाम हो गई? और अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे की खबरें कहां से आ रही हैं, इस जानिब बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। जनाब, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम नहाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गैर आइनी और गैर कानूनी फैसले के बाद कौमी असम्बली और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर जो पार्टी पोजीशन है वो जनाब तब्दील होने जा रही है। इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है 336 रुकनी ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद के पास इस वक्त 214 नशिस्तें हैं, जिनमें नवाज़ लीग के पास 110 जाली नशिस्तें, पीपल्स पार्टी के पास 70 जाली नशिस्तें, MKM के पास 22 जाली नशिस्तें, मुस्लिम लीग के पास 5, मुस्लिम लीग काफ का जिक्र है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 4, ज़िया लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी 1, नेशनल पार्टी भी 1, और ये तादाद बनती है जनाब 2014। ये मैं बात कर रहा हूँ 336 के ऐवान की। और इस वक्त जो फ़ैसला पाकिस्तान की नाम नहाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है उसके नतीजे में कौमी असम्बली में जो 22 मखसूस नशिस्तें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, वो जनाब अब मिलने जा रही हैं हुक्मरान इत्तेहाद को, और इस तरह से उनकी कुल नशिस्तों की तादाद हो जाएगी 236। यानी 336 के ऐवान में 224 नशिस्तें जो हैं वो 2/3 अक्सियत के लिए दरकार होती हैं और इनकी झोली में डाल दी गई हैं 236 नशिस्तें। और अब इस बुनियाद पर आगे जाकर 27वीं आइनी तरमीम करवाने का मंसूबा है, वो भी आगे चलकर हम आपको बताते हैं उसके नतीजे में ये क्या करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन को बुरी तरह से मुतासर किया गया है, और जनाब वहाँ पर 58 जो नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके मुकाबले में अपोजिशन अरकान की मजमूई तादाद जो है वो 27 से बढ़कर अब 52 हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के ये जो गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला है इसके बाद जो है वो वफाक के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ख़ास तौर पर ये जो पार्टी पोजीशन तब्दील की गई है इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद हुकूमत को भी कमज़ोर किया जाए, वफाक के अंदर उनको दीवार के साथ लगाया जाए और नाम नहाद 2/3 अक्सियत इस हुक्मरान इत्तेहाद को देकर इससे 27वीं आइनी तरमीम कराई जाए, जिसके नतीजे में ये जो हाइब्रिड निज़ाम है इसको लंबे अरसे के लिए जारी रखा जाए। सेनेट इलेक्शन भी जनाब होंगे अगले आम इंतखाबात से पहले, और उसके अंदर भी इसी रेशो के तहत KP असम्बली और उसके बाद जनाब ये जो वफाक के अंदर पार्टी पोजीशन चेंज हुई है इनकी बुनियाद पर जनाब जो नशिस्तें बनेंगी सेनेट के अंदर वहाँ पर भी हुक्मरान इत्तेहाद को नशिस्तों से नवाजा जाएगा, ताकि आगे चल कर अगर इमरान खान साहब को इक़्तिदार मिलता भी है तो उसी तरह से लूला लंगड़ा इक़्तिदार उनके हवाले किया जाए जैसा कि माजी में किया गया, और सेनेट के अंदर उनकी हर किस्म की कानून साजी को रोकने की कोशिश की जाए। दूसरी जानिब जनाब एक और मंसूबे का जनाब हुआ है इंकशाफ, और वो मंसूबा जनाब शहबाज और नवाज़ के मुकालमे की सूरत में जो है वो सुहेल वड़ैच साहब जो वड्डे एंकर, वेले कामनगार और मुलाजम साफ़ियों के सरखेल हैं, इमरान खान के बुक्स का शिकार हैं, नून लीग और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, वो जनाब आज फरमाते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब आपको मुबारक हो, नवाज शरीफ के ज़रिए कहलवा रहे हैं कि आपको 2/3 अक्सियत मिल गई है और अब आपको कानून साजी में तेज़ी करनी चाहिए, तेज़ी से आपने कानून साजी करनी है। और इसका मकसद भी क्या है कि जिसके नतीजे में जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को माइनस करने की जो है वो कोशिश की जाए। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े के हवाले से भी ख़बरें फैलाई जा रही हैं कि उनसे बहुत जल्द जो है वो इस्तीफ़ा लिए जाने का इम्कान है। दोनों तरफ से ये ख़बरें आ रही हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों की जानिब से कि वो इमरान खान साहब की तौक़ुआत के ऊपर पूरा नहीं उतर सके, इसलिए जनाब उनसे
استعفیٰ لیا جائے گا۔ اور دوسری خبریں جناب پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے آ رہی ہیں کہ بجٹ ان سے منظور کروانا تھا، کروا لیا، اب دباؤ بڑھایا جائے گا، ان سے استعفیٰ لیا جائے گا، اور وہاں پر بھی ایک ایسی لولی لنگڑی حکومت بنانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ایجنڈے پر خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو عوام کی بھلائی کا ایجنڈا ہے اس کے اوپر عمل نہ ہو سکے۔ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا انہوں نے دورہ کیا ہے۔ سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی آپریشن کے اوپر انہیں بریفنگ دی گئی ہے، اور انہوں نے بنو گریزن کے واقعے کے شہداء کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی۔ کور کمانڈر پشاور نے ان کا استقبال کیا، انہوں نے سی ایم ایچ میں زخمیوں کی عیادت بھی کی، اور جناب پھر انہیں اس کے بعد بریفنگ بھی دی گئی، اور کہا انہوں نے کہ دہشت گردوں کے تمام سہولتکاروں، مددگاروں اور مجرموں کا بے رحمی سے تعاقب کیا جائے گا۔ ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب یہاں پر اہم ترین ملاقاتیں بھی ان کی ہوں گی کور کمانڈر پشاور سے، دیگر عسکری قیادت سے، اور کچھ اہم ترین شخصیات سے جو مستقبل کا کے پی کے اسمبلی کا، پشاور کا مستقبل کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ جناب طے کریں گی۔ دوسری جانب جناب رد عمل آ رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر مختلف سیاسی جماعتوں کا۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حق تھا اور مخصوص نشستیں انہیں ملنی چاہیے تھیں۔ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ جناب کراچی میں بھی مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا، پیپلز پارٹی نے، ایم کے ایم نے اپنا انہوں نے ذکر کیا کہ انہیں ایک سیٹ دی جا رہی تھی لیکن وہ انہوں نے واپس کر دی کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حق تھا۔ لیکن سوال ایک بار پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب اس موقع پر بیانات تو دے دیتے ہیں اس قسم کے، لیکن ابھی تک انہوں نے کتنی کوششیں کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کوئی متحدہ اپوزیشن اس جعلی حکومت کے خلاف جو ہے وہ قائم کی جائے۔ دوسری جانب جناب سپریم کورٹ فتح کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی حکومت کی جانب سے ججز کی سینیرٹی طے کر دی گئی ہے، اور وزارت قانون و انصاف نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق سرفراز ڈوگر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج ہوں گے۔ ڈیفینیٹلی جو خدمات وہ سر انجام دے رہے ہیں عمران خان کے بغض میں، اس موجودہ حکومت کے حق میں، اس کے بعد جناب یہ بننا تھا، اور سرفراز ڈوگر صاحب اور 2 ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا تبادلہ مستقل بنیادوں پر کر دیا گیا ہے، اور سینیرٹی کی منظوری جناب سپریم کورٹ کے 19 جون کے فیصلے کی روشنی میں دی گئی ہے، کیونکہ وہاں پر بھی فیلڈنگ مرضی کی سیٹ کر لی، یہاں پر بھی سیٹ کر لی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب جسٹس سرفراز ڈوگر پہلے نمبر پر ہیں، اور جسٹس محسن اختر کیانی جو کہ آئین اور قانون کے اوپر عمل کر رہے تھے انہیں جناب دوسرا سینئر جج قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تیسرے، طارق محمود جہانگیری چوتھے، جسٹس بابر ستار 5ویں، سردار اعجاز اسحاق 6ٹھے، ارباب طاہر 7ویں، سمند رفت 8ویں، خادم سومرو 9ویں، اور اعظم خان 10ویں، جسٹس آصف 11ویں، اور جسٹس امین مناس 12ویں نمبر پر، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی مکمل طور پر جناب فتح کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا بیان بھی جناب آ گیا، کیونکہ پہلے سے تیاری تھی اس بیان کی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد یہ بیان دیا جائے گا، اور جو رد عمل تھا پاکستان تحریک انصاف کا، جماعت اسلامی کا، دیگر آئین اور قانون کے اوپر جو یقین رکھتے ہیں ان کی جانب سے جو بیان آیا تھا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو رد کیا جاتا ہے، اس پر جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے وہ بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور دیکھیے تو صحیح کس طرح سے سپریم کورٹ ہمارے تمام تر فیصلوں کی توثیق کر رہی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب فیلڈنگ اپنی مرضی کی سیٹ کر لی گئی ہے، اندر سے جب گوٹیاں ملی ہوئی ہیں، تو پھر ایسا ہی ہونا تھا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا جناب کہ میں کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر کبھی رائے نہیں دیتا، فوج کا سیاست میں کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اس وقت کسی قسم کے کوئی انڈر اینڈ ڈیل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ملکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہو رہی، مذاکرات ہونے چاہیے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہونے چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ آئین اور قانون کے اوپر عمل کریں۔ انہوں نے جناب یہ بھی کہا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا جو حق تھا، جو نشستیں پاکستان تحریک انصاف کا حق تھا، ہمیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے، ہم سے یہ نشستیں چھین کر جو ہیں وہ مینڈیٹ چوروں کے حوالے کر دی گئی ہیں، اور 39 امیدواروں کے نوٹیفیکیشن کو کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا، ہمیں پوری امید تھی کہ یہ نشستیں ہمیں ملیں گی، سپریم کورٹ کا فل بینچ اس پر ریویو کرتا تو شاید ہمیں اعتراض نہ ہوتا، لیکن جس قسم کا ریویو کیا گیا، جس قسم کا بینچ بنایا گیا وہ جناب آپ کے سامنے ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے 859 حلقوں سے الیکشن لڑا۔ 15 فروری کو ہمارے آزاد امیدواروں کو نوٹیفیکیشن ہوا، اور ہم نے جناب ڈاکومنٹس بھی جمع کرائے۔ 22 فروری کو الیکشن کمیشن نے 78 سیٹیں جو ہمیں ملنی تھیں وہ باقی پارٹیوں کو دی، حالانکہ یہ سیٹیں خالی بھی رکھی جا سکتی تھیں۔ الیکشن کمیشن نے 85 ممبران کا نوٹیفیکیشن 25 مارچ کو جاری کیا، ہمارے سارے ایم این ایز ایم پی ایز کے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ انہوں نے کر دیے پھر، لیکن اس کے بعد یہ رکاوٹیں ڈالیں، اور انصاف کا اصول آج جتنا مشکل ہے اتنا شاید 90 کی دہائی کے اندر یا 50-60 کی دہائی کے اندر بھی اتنا مشکل نہیں تھا۔ ملک کو جو ہے وہ اندھیروں کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے،
اور دوسری جانب مزید کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 26 ارکان کے خلاف وہ ریفرنس بھیج رہی ہے الیکشن کمیشن کو. کہہ رہے ہیں کہ جناب پنجاب اسمبلی میں کل نشستوں پر 37 انتخابی عذرداریاں جو ہیں وہ دائر کی گئیں اور میں آئین کی پاسداری کروں گا اور میں یہ ریفرنس جو ہے وہ بھجوانے جا رہا ہوں. یعنی کہ تمام تر چیزیں وہی کی جا رہی ہیں جس کا منصوبہ جناب انہیں طاقتور حلقوں کی جانب سے ان کے ہاتھ میں تھمایا گیا، پکڑایا گیا، اور اس کے نتیجے میں کرنا یہ کیا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وفاق کی طرح پنجاب اسمبلی سے بھی اور خیبر پختونخوا اسمبلی سے بھی پاکستان تحریک انصاف کا غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نکالا جائے وہاں سے. دوسری جانب اطلاعات یہ ہیں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے شہباز شریف نے نون لیگ کے سابق رہنما چودھری نثار سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی. بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت خراب تھی، وہ علیل تھے، انہوں نے تیمارداری کی، لیکن ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں جناب نون لیگ میں شمولیت کی انہوں نے ایک بار پھر دعوت دی ہے کہ نون لیگ آپ کی اپنی سیاسی جماعت ہے، آپ جناب نون لیگ کے اندر شمولیت اختیار کریں. تھوڑی دیر پہلے یہ ملاقات ختم ہوئی، اس کے بعد پھر واپس روانہ ہو گئے. شہباز شریف صاحب ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لیتے ہوئے ایک بار پھر جو ہے وہ چودھری نثار کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے. چودھری نثار کو کہا گیا ہے کہ وہ جناب ایکٹیو ہوں سیاست کے اندر، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ نون لیگ کا حصہ بنے، شہباز شریف کا ساتھ دیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ عمران خان صاحب سے معاملات طے کرانے میں شہباز شریف کی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کریں. یعنی کہ اب چودھری نثار جو کہ عمران خان صاحب کے HSN کے زمانے کے دوست ہیں، ان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایکٹیو کیا گیا ہے، ڈول ڈالا گیا ہے کہ کسی طریقے سے وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوں، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کریں اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اب تک کی تمام تر کوششوں کے نتیجے میں کسی طور بھی عمران خان صاحب کو پاکستانی سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکا. ملکی معاملات ہوں، آئینی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، عدالتی معاملات ہوں، بین الاقوامی معاملات ہوں، سفارتی معاملات ہوں، تمام تر کوششیں اس موجودہ چنتخب حکومت کی جانب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپریل 2022 سے لے کر اب تک کی جا چکی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پاکستانی سیاست سے مائنس کیا جائے. لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود آج بھی جب بات ہوتی ہے، پاکستانی اخبارات جب پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات پر تجزیہ کرتے ہیں، کالم نویس کالم لکھتے ہیں اور اداریے لکھے جاتے ہیں اخبارات کے، تو وہاں پر بھی عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سر فہرست ہوتے ہیں. ہم جیسے یوٹیوبر، سیاسی تجزیہ نگار، صحافی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر تجزیہ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی تمام تر چیزوں میں عمران خان صاحب کا نام آتا ہے، عمران خان صاحب کا ذکر آتا ہے، ان کے متعلق بات ہوتی ہے. پاکستانی ویب سائٹس ہوں، دنیا بھر کی ویب سائٹس ہوں، ریڈیو، اخبارات، ٹیلی ویژن، روایتی میڈیا، غیر روایتی میڈیا، ہر جگہ پر جو بیانیہ سب سے زیادہ چلتا ہے، جس سیاسی رہنما کے اوپر سب سے زیادہ بات ہوتی ہے، وہ بیانیہ ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کا، اور وہ سیاسی رہنما ہے عمران خان. اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی کے اندر ڈال دیا جائے. اس وقت صرف 2 بہنیں عمران خان صاحب کی ایسی ہیں جن کے ساتھ ان کی ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں. علیمہ خان صاحبہ سے بھی ملاقاتوں پر ان کی پابندی لگا دی گئی ہے. پارٹی کی جو دیگر قیادت ہے اس سے بھی عمران خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کم و بیش درجنوں بار جو ہے وہ کوشش کی جا چکی، کبھی اوورسیز پاکستانیوں کو درمیان میں ڈال کر، کبھی جو ہے وہ سابق عسکری اہلکاروں کو درمیان میں ڈال کر، کبھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ جانے والے رہنماؤں کو درمیان میں ڈال کر عمران خان صاحب کو درجن بھر پیغامات بھجوائے جا چکے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں، آپ کم از کم ایک بات کے اوپر راضی ہو جائیں، کم از کم ایک بات ہماری مان لیں، اور وہ بات یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے اوپر آپ معذرت کریں، معافی مانگیں، ذمہ داری قبول کریں اور عوام کے سامنے آ کر اعلان کریں. تو ایسی صورتحال میں آپ کو ریلیف مل سکتا ہے. یہ ریلیف نظر بندی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، بنی گالہ میں یہ ریلیف جو ہے وہ رہائی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. یہ ریلیف جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ ریلیف بھی اس کے اندر ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ باہر جانا چاہیں علاج کی غرض سے تو آپ باہر بھی جا سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے یہ تمام تر ڈیلز جو ہیں، یہ تمام تر آفر جو ہیں، وہ عمران خان صاحب کی جانب سے مکمل طور پر بار بار جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہیں، مسترد کر دی گئی ہیں. اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے، عدالتوں سے
اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک کے تمام تر فیصلوں کے نتیجے میں بھی عمران خان صاحب کا نیریٹو، عمران خان صاحب کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور اب کوشش کی جا رہی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی اور وہاں پر گنڈاپور صاحب کو گھر بھجوانے کی، اور اسی طرح سے چودھری نثار صاحب کو ایکٹیو کرنے کی کہ وہ جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے لیے کسی قسم کی کوئی ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو جناب یہ تھیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔